अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सबसे बड़ी डेवलपमेंट दुनिया में इस वक्त ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है, सोशल मीडिया पे अपने पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि भारत पे वो 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि अगर रूस से तिजारत जारी रखी तो भारत पे जुर्माना भी आयद किया जाएगा। यकम अगस्त 2025 से ये टैरिफ आयद हो जाएगा। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी अपने पैगाम में कहा है कि इंडिया दोस्त मुल्क है मगर हम उनसे कारोबार कम कर सके हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी जो महसूलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये मुआशी इम्पैक्ट तो है, लेकिन डिप्लोमेटिकली कल तक जो इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर ख़ुद को गर्दानता था, अब उस पर क्या असरात होंगे, सफारती सतह पर कितना बड़ा ये सेटबैक है भारत के लिए। डेफिनेटली दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। भारतीय लोकसभा में जो डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पर, और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियों को वहाँ की अपोजिशन ने और पार्लियामेंटेरियंस ने जिस तरह आया किया है, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की जो फतह है, आप कह सकते हैं कि भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम किया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, अगेन ये एक डिप्लोमेटिक मैटर है। राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक बार नरेंद्र मोदी ये कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जयशंकर की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी रिफ्यूट किया है, कहा है कि किसी एक भी मुल्क ने पहलगाम के बाद पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की है। अब ये जो सारा कुछ है, ये क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इंडिया की, उस पर असरअंदाज होगा या इससे जान छुड़ाने के लिए मोदी कोई नई मुहिम जुई कर सकता है, ये भी एक सवाल है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत बारे बात करें तो शरह सूद 11% बरकरार रखी गई है। IMF की जो इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रवा माली साल के में जो शरह नमू का हदफ है हुकूमत की तरफ से 4.2% रखा गया है, वो 3.6% हो सकती है। और दीगर भी जो तखमीने और अहदाफ हैं, जो इस वक्त मुआशी हालत है उसको देखते हुए ये लगता नहीं है कि इस साल वो पाकिस्तान अचीव कर सकेगा। अब इसके लिए करना क्या होगा। डेफिनेटली शरह सूद भी अब बरकरार है। कारोबारी तबका जो है वो कैसे चाल देगा कारोबार को, रोज़गार कैसे बढ़ेगा, ये भी एक सवाल है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक है, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान तहरीक में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। जमशेद दस्ती की जो दरख्वास्त थी कि उनके हलके में इलेक्शन मुअत्तल किए जाएँ, वो मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है। तहरीक के लिए कल नशिस्त होनी है PTI की। खदोखाल क्या है तहरीक के, लाहे अमल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, आगाज़ में मैं चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है 25% टैरिफ की, और साथ ही साथ रूस के साथ तिजारत पर अपने रिजर्वेशन का इजहार किया और कहा कि जुर्माना भी होगा, ये अब ये फ़ैसला हतमी हो चुका है क्योंकि अभी तिजारती मुआहिदा तो नहीं हुआ, या एक दबाव भारत पे बढ़ाया गया है और भारत के पास अब क्या कार्ड्स हैं कि वो निगोशिएट कर सके अमेरिका के साथ? अब ऐसा गुस्सा जो ट्रंप का भारत पे है वो दो वजूहात से हैं। एक तो ये है कि इस जंग में खुद मोदी ने कल अपनी पार्लियामेंट में ये बात मानी कि मुझे रात को फ़ोन आया अमेरिकन प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, और मैं वो नहीं उठा सका। फिर मैंने जब फ़ोन किया तो उन्हें बताया कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला पर करने वाला है और ट्रंप भी वो कह चुके हैं कि एक बड़ा हमला होने वाला था, बड़ी जंग होने वाली थी। तो भारत को शिकस्त से, ज़िल्लत से, पसपाई से, हज़ीमत से बचाया ट्रंप ने। लेकिन बजाय इसके कि ट्रंप के इस एहसान के बदले में कम से कम भारतीय हुकूमत, मोदी शुक्रिया अदा करते, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने कोई सीज़ फायर कराया है। वो कहते हैं जी वो तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हमने किया है। तो एक तो उसको गुस्सा है कि पाकिस्तान ने तो चलो दुरुस्त फ़ैसला किया, नहीं किया, लेकिन अमेरिका के इस इक़दाम के जवाब में नोबेल प्राइज़ के लिए उसको वो कर दिया, नामज़द कर दिया। जो भी है बहरहाल वो इंसान है, अमेरिकी सदर जो है वो इंसान है। वो समझता तो है कि भाई एक मुल्क जो है जो कि बेहतर पोजीशन में था भारत के मुकाबले में, भारत को नुकसान पहुंचा चुका था, मज़ीद पहुंचा सकता था, उसने तो इस बात को अप्रिशिएट किया कि जंग बंदी हुई है, बड़े नुकसान से दोनों मुल्क बचे हैं, दोनों मुल्कों के अवाम बचे हैं, तो चले जी हम इम्पॉर्टेंट बात शाह साहब कल राहुल गांधी ने की है जी। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने
فیلڈ مارشل آصم منیر کو وائٹ ہاؤس میں بلایا اور اس لیے بلایا، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ میں ان کا جنگ آگے نہ بڑھانے پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. مطلب پوزیشن بہتر تھی ہماری، یہ تو ابھی مان رہا. نہیں، انڈیا بھی مان رہا ہے. خود امریکہ، جب امریکی پریزیڈنٹ بار بار یہ بات کر رہا ہے، یا تو انڈیا تردید کرے. انڈیا نے ابھی تک تردید تو نہیں کی اس بات کی، رات کل تو مان گیا نا. ایک تو اس کو یہ غصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 1988 تک، 89-90 تک بھارت روس کا سوویت یونین کا اتحادی تھا. ڈیفنس پیکٹ اس نے پیکٹ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، سارا اسلحہ. آج تک جو سب سے بڑا خریدار روسی اسلحے کا ہے وہ غالباً انڈیا ہے. اس کا تیل لے رہا ہے، اس کی گیس لے رہا ہے، تجارت اس کی جو ہے، یعنی اسٹریٹجک پارٹنر وہ اپنے آپ کو امریکہ کا کہتا ہے. امریکہ نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، تجارت وہ روس کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کا بھی لازمی بات ہے اس کو غصہ ہوگا. تو میرا خیال ہے اب جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہوگا. اور اس نے جو امپوز کر دیا ہے 25% ٹیرف، میرے خیال یہ رہے گا. اور مزید جو اس نے بھاری جرمانے کی دی ہے، تو میرا خیال ہے شاید جرمانہ بھی عائد کرنا پڑے گا، کیونکہ مودی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو جو ایک سو کالڈ غیر جانبدار ملک اور آزاد ملک اور بڑی جمہوریت، وہ اس جو اس نے ایک جعلی مصنوعی قسم کا حالہ سا بنایا تھا نا اپنے ارد گرد بھارت کے، اس میں وہ پھنس گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یوسف زئی صاحب، ڈیفینیٹلی اب آپ کی جماعت ہے، سیاسی معاملات ہیں، کل میٹنگ ہو رہی ہے، تحریک لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کیا جائے گا. لیکن سوال ہمارا یہ ہے کہ اب کی بار یہ جو اسٹریٹجی ہوگی یہ بھی سینٹ الیکشن کی طرح سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوگی، یا پھر جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی تمنا و خواہش کے مطابق اس کو ترتیب دیا جائے گا؟ مشاورت بھی ہو رہی ہے، اور مشاورت کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے، اور پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے. آپ نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا، اس طرح کی بات نہیں ہے. ایک پلاننگ ہے، اور جو ہماری جو مین لیڈرشپ ہے، اس پلاننگ کو انہوں نے 3 حصوں میں کیا ہوا ہے: پلان اے، پلان بی، پلان سی. اچھا. جو ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیوں کو جو ہے نا اس کو ایوائڈ کیا جائے گا. ایک پرامن سیاسی جدوجہد ہوگی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتہ رہا اور پھر ختم ہو گئی. یہ ایک مسلسل جد اور پولیٹیکل جدوجہد ہوگی اس دفعہ. یہ بڑا کلیئر میسج ہے تمام ورکروں کے لیے بھی کہ اس دفعہ جو بھی ہوگا، تحریک ہوگی، وہ بڑی پرامن ہوگی. اور جس طرح پہلے ہم پرامن رہے، اس طرح پہلے بعد ابھی بھی پرامن رہیں گے. اور حکومت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے، وفاق تو ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہماری طرف سے، ہمارے ورکروں کی طرف سے ایک جو بھی ہوگا. اور یہ جو پلان اے بی سی دیے، اس سے گورنمنٹ کو بڑی کنفیوز ہوئی ہے گورنمنٹ. اچھا. ابھی تک حکومت کو نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرنا کیا چاہتی ہے پی ٹی آئی. جلسے کی اجازت، اور صرف اس مقصد کے لیے کہ حکومت کہتی ہے کہ پنجاب میں ان کی وہ اکثریت اب نہیں رہی، تو کہا کہ ہمیں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دی جائے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پتہ چل جائے گا، کیونکہ عام پارٹی نہیں بھر سکتی، اور وہی پارٹی بھر سکتی ہے جس کے پاس عوام ہو. تو ایک تو حکومت اس سے بھی خوفزدہ ہے کہ اگر اجازت دینا ہے تو یہ بھر جائے گا، اور پھر لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو عوام تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم کوئی اور ہمارا لائحہ عمل ہے جو اس کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. تو گورنمنٹ کنفیوز ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح کنفیوز رہے. جو آپ نے جی بات کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے انڈیا اور اس کی بات کی، ٹرمپ کی. دیکھیں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے سب سے بڑا جو دباؤ ہے نا، وہ اس وقت آیا ہے مودی کے اوپر. اور یہ اپنے آپ کو بڑا سیاح بھی سمجھتا تھا، بڑا اپنے آپ کو انڈیا کے اندر بہت پاپولر ہونے کی کوشش بھی کرتا رہا، اور یہ بھی کہتا رہا کہ جی میں ہوں، اس لیے کہ میں نے جو ہے نا دنیا میں انڈیا کی. لیکن وہ تہس نہس ہو کر رہ گئی ہے. اور اب جو ہے نا بہت بڑا پریشر کا سامنا ہے. صرف یہ نہیں کہ انٹرنیشنلی ٹرمپ کی طرف سے ان کو دباؤ کا سامنا ہے، ان کو اندرونی طور پہ بڑا دباؤ کا سامنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دباؤ اس پہ بڑھ رہا ہے کہ کہیں وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ نہ کر دیں. وہ جو اس کی جو فرسٹریشن ہے نا، وہ تو یہی دکھائی دے رہی ہے.
اس لیے ہمیں اپنا بھی ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو وہ جو کہتا ہے نا کہ بیغم نہ ہو، تو بیغم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف ہمارے دہشت گردی ہو رہی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم، اس میں بھی ہماری جو فوج ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں. بلوچستان کے اندر یہ صورتحال اس طرح ہے. تو ہمارے لیے جو ہے نا کوئی اتنا آسان ہو رہا ہے، اپنے آپ کو متحد رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ایشوز ہیں اس وقت، سب سے اہم چیز ہے وہ رول آف لا ہے. تو حکومت یہ کام کر لے، کیونکہ معیشت تو یہ ٹھیک نہیں کر سکی ہے. یوسف علی صاحب یہ فرمائیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تو سب سے زیادہ کے پی کے میں خراب ہے، تو اب وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو صوبائی حکومت کی ہے. اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو فنڈز دیے ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ڈیرہ اسماعیل خان جو وزیر اعلیٰ کا علاقہ ہے، ضلع ہے، وہاں سب سے زیادہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے. یہ شاہ صاحب دیکھیں، جس طرح کراچی کے اندر موٹر سائیکلیں سنیچ ہو رہی ہیں، جو لوگوں سے موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، یا کوئی اس طرح جو بلوچستان کے اندر لوگوں کو اتار کے مارا جاتا ہے، یا پنجاب کے اندر کچے کے ڈاکوؤں کا سامنا، یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. الحمدللہ ہماری پولیس ویل اکوپڈ ہے، وہ کر رہی ہے. ایک کراس بارڈر ٹیررزم، یہ جو سرحدوں کی حفاظت کرنا، محفوظ بنانا، یہ تو وفاقی حکومت. نہیں یوسف زئی صاحب کراس بارڈر ٹیررزم تو ہے، افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز اگر بارڈر سے کوئی پینیٹریشن ہوتی بھی ہے، جب وہ ٹیریٹری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ تو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے پولیس کی. نمبر 1 تھنگ از دیٹ. نمبر 2 تھنگ از دیٹ کہ کل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، اس کا کوئی آنیسٹلی سپیکنگ وہ کوئی سر پیر اس کا نہیں تھا، وہ ایک مزید کنفیوز کرنے والی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ جو جرگے اب تک کیے ہیں وفاقی حکومت نے، جو کام کیے ہیں صوبائی حکومت نے، وہ کیا ہیں؟ ابھی تک جو جرگے کیے ہیں ان کی آؤٹ پٹ کیا نکلی ہے؟ مشران سے جو میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ کیا طے ہوا ہے؟ ذرا اس پہ بھی تو بریف کریں. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں ایک دوسرے کو بلیم کر سکتے ہیں. یہ ایک ایشو ہے، 15 20 25 سالوں سے مختلف حکومتیں گزری ہیں، دہشت گردی کم ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہ لانگ ٹرم پالیسی رہی ہے، اور بڑا سٹیک ہولڈر ہے. صوبائی حکومت کی مشاورت اور وفاقی حکومت کا تعاون کے بغیر یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، نہ کم ہو سکتی ہے. اسی طرح جو لوکل لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جائیں اور بس ختم کریں سب کو، تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے. لیکن اگر آپ امن و امان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو امن و امان کے لیے آپ کو لوکل لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور صوبائی حکومت یہی اسی بات پہ زور دے رہی ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں، جیسے وزیرستان کے اندر ماضی میں آپریشن ہوئے، سوات کے اندر ہوئے، تو ان کے اثرات تو ابھی تک قائم ہیں. کیونکہ وہ جو اس میں بڑے جو بے گناہ لوگ مر جاتے ہیں، اس کے پھر نہیں، یہ ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی بھی ہے نا. پرائم ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لے. اور پھر آپ کی ایپیکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہوتی ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں، اس میں وہ باتیں رکھی جاتی ہیں. تو یہ تو ذمہ داری آپ نے ادا کرنی ہے. وہی سوال ہے کہ جو جرگے ہوئے ہیں اب تک، ان کے کیا نتیجے نکلے؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ صوبائی حکومت پہ تو بات نہیں چھوڑی جا رہی ہے نا. دیکھیں، آپریشن اگر ہو بھی رہے ہیں تو صوبائی حکومت سے پوچھ کر نہیں ہو رہے ہیں. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، امن و امان جو ہے وہ بہت لازمی ہے. وہ اور ظاہر ہے ہمارے سیکورٹی ادارے ہی امن و امان قائم کر سکتے ہیں. وہ اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ہمیں ان کے بالکل احساس بھی ہے اس چیز کا، اس کو انڈورس بھی کرنا چاہیے کہ ان کی قربانیوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا، بلوچستان کے اندر بھی تو دہشت گردی ہو رہی ہے. تو کیا بلوچستان کے اندر اس سچ حکومت نے کوئی آج تک کوئی تانا دیا ہے اس کو کہ جی آپ نہیں کنٹرول کر سکے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی کو ختم کیسے کرنا ہے. کیا اس میں آپ نے وفاقی حکومت کی کوئی پھرتی آپ کو نظر آئی؟ وزیر داخلہ اگر آپ کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہی اس پہ تنقید کرتے ہیں. نمبر 1 تھنگ از دیٹ. آپ کے کارکنی پھر اس کے بعد ٹرول کرتے ہیں آپ کے وزیر اعلیٰ کو. نمبر 2 تھنگ از دیٹ کہ ود ان پارٹی آپ کے وزیر اعلیٰ کو بھی کمپرومائز سمجھا جاتا ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا جب ایک واقعہ ہوا تھا، منظور پشتین والے جو جرگہ تھا، معاملہ تھا، اس کا مینڈیٹ وزیر اعلیٰ کو دیا گیا، وزیر داخلہ وہاں پہ گئے. لیکن ان سارے معاملات پہ اگر یہ پولیٹکس ہوتی رہی، پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی، تو کیا کل یہ سارے معاملات جو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کیپٹل پی ٹی آئی کا بچ رہا ہے، وہ بچ پائے گا؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے لیے وفاقی حکومت میں
کوئی اقدام اٹھائے وہاں پہ اور صوبائی حکومت اس کو سپورٹ نہ کرے، میرا تو نہیں خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو دیکھیں نا، اگر ہمارے پارٹی ورکر کیا کہتے ہیں تو اس سے وزیر داخلہ کو کیا سروکار ہے؟ وہ کتنی مرتبہ آیا اور کتنی مرتبہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ اس سے کوئی آپ یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ جی معاملات اتنے وہ ہیں۔ تو مشکلات تو بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں نا آپ، اگر آپ قرضے اٹھا کے دیکھیں، 33,000 ارب کا قرضہ لیا ہے، ٹوٹل 77,000 ارب پہ پہنچ گیا قرضہ نا، تو اس میں 33,000 اس صاحب نے لیے ہیں۔ تو یہ ہمیں تو یہ تانا دیتے ہیں، لیکن کیا یہ ان پیسوں سے یہ بلوچستان میں عمل لا سکے ہیں؟ کیا پنجاب کے اندر جو ہے یہ کچے کے ڈاکوں کو ختم کر سکے ہیں؟ یہ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ دیکھیں اچھا، مل بیٹھ کے معاملات ٹھیک ہے، ہمیں ایک ٹھیک دوسرے ہے، کو مل بیٹھ کے طے کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیں کہ اب 5 اگست قریب آ گیا، تو آپ یہ فرمائیں کہ کل آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ نے ایک پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں صوبے میں اس تحریک کو لیڈ کروں گا، تو کیا اب جو پچھلی تحریکوں میں لیڈ علی امین گنڈاپور صاحب کرتے تھے ہر تحریک کو، اب وہ نہیں کریں گے؟ اور کیا آپ کے ذہن میں یا آپ کے ورکروں کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف جلسہ ہوگا، ایک دن کا اجتماع ہوگا اور چھٹی ہو جائے گی، یا ABC میں کوئی اسلام آباد کی طرف بھی پیش رفت ہونی ہے؟ اور پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے اکیلے محسن نقوی تھے، اب ان کے ساتھ جناب پرویز خٹک صاحب بھی کھڑے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو پلان رکھا ہے انہوں نے وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیے بہتر ہے، اور ایک سیاسی پارٹی جس طرح تحریک چلاتی ہے اسی طرح یہ تحریک چلے گی، اچھا، اور حکومت کو بڑا پریشر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اسلام آباد نہ بھی جاتے 26 نومبر کو، اگر ہم سنبدال میں بھی بیٹھ جاتے تب بھی حکومت 2 دنوں سے تو پورا پاکستان بند کیا ہوا تھا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کو پریشر نہیں آئے گا، اور اس دفعہ میں نے آپ سے بڑی پلاننگ کے ساتھ اور بڑے اس کے ساتھ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے 2 دن آپ نے دھرنا دیا یا اس کے بعد گھروں کو چلے گئے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور اس لمبے پروسیس کے تحت یہ، اور حکومت بڑی ایگزاسٹ ہو جائے گی، یہ اس طرح نہیں، حکومت کا نظام ایسے نہیں چل سکے گا۔ اور یا تو یہ کہ آپ نے پورے پاکستان کو ختم کرنا ہے کہ 80% لوگ PTI کے ساتھ، ان سب کو ختم کر دو، ایک تو ایک الگ بات ہوگی، لیکن اگر انتقامی سیاست سے ہٹ کر دیکھا جائے جمہوری انداز میں، تو ہماری اسٹرگل جاری رہے گی انشاءاللہ، اور پرامن انداز میں رہے گی، اور ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ جی انتشاری ہے ملک، ہم ایک گملہ بھی نہ آج تک توڑا ہے، نہ توڑنے کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ آپ پرامن رہیں، لیکن حکومت نے ہمیشہ پہل کی ہے۔ یہ جو پرانے گندے سڑے جو شیل ہوتے ہیں وہ آ کے ہمارے کارکنوں کے اوپر برسا دیتے ہیں، شیل پھینک دیتے ہیں، شیلنگ ہو جاتی ہے۔ شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ ان دنوں جو پریس کانفرنس یا کوئی خطاب ہوتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا، وہ وفاق پر ضرورت سے زیادہ برہم نظر آتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا ذمہ دار ہم پر کیوں ڈالی جا رہی ہے، فلاں ادارہ فلاں حکومت ذمہ دار ہے۔ یہ برہمی کی وجہ کیا ہے؟ جو انٹرنل پریشر ہے کارکنوں کا وہ وجہ ہے، یا ان کو حکومت خطرے میں نظر آ رہی ہے اس لیے وہ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہیرو بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کا سٹائل ہے کہ وہ دبنگ انداز ہے ان کا۔ باقی دیکھیں حکومت ان کی کس چیز پہ خطرے میں ہے، کون اس کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ جی اس ملک کے اندر چونکہ رول آف لا نہیں ہے اور کوئی غیر جمہوری ہتھکنڈے استعمال ہو سکتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جمہوری انداز میں تو آپ نہیں، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ رول آف لا ہے، آپ ہی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی آپ اگر رول آف لا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مان لیا۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر جمہوری انداز کا آپ سوچیں نا تو جمہوری انداز سے تو یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، علی امین گنڈاپور مضبوط ہے، جب تک عمران خان کا اعتماد حاصل ہے علی امین گنڈاپور کی حکومت کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ سوچے کہ کوئی PTI کا ممبر ادھر ادھر جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں کہ ریسنٹلی جو حکومت نے بڑے دعوے کیے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ علی امین گنڈاپور سے ناراض ہیں، ان کے ممبران سینٹ میں جو ہے وہ ہمیں ووٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ
सेनेट के अंदर उन्होंने जो भी नाराज थे या खुश थे जो भी थे, लेकिन वोट उन्होंने सारे के सारे अपने पीटीआई के मेंबरान को दिए। अब देखें कि चलें, ये अब कल भी पता चल जाएगा। कल भी एक इलेक्शन है सेनेट का, उसमें भी अब पता चल जाएगा कि वाकई हाउस इन ऑर्डर है या कोई गड़बड़ है। बहरहाल शौकत यूसुफ जी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक बात वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, लाहौर से आज डेवलपमेंट ये हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जमशेद दस्ती साहब हैं उनके हलक़े में री इलेक्शन के शेड्यूल को मुअत्तल कर दिया है और उनकी दरख्वास्त जो है वो डेफिनेटली मुकर्रर की गई है। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस कर दिया गया है। ये कहानी अब अपनी जगह कि जमशेद दस्ती साहब ने एमए कब की और मैट्रिक कब की, वो एक अलहदा से सिलसिला है। लेकिन जो बुनियादी तौर पे आज आर्गूमेंट दिए गए इश्तियाक चौधरी जो दस्ती साहब के वकील हैं उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अज खुद विदाउट एनी डिग्री फ्रॉम द कोर्ट या किसी अदालती फ़ैसले के बगैर वो नाअहल नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं कि दस्ती साहब जो हैं अब फर्दर अदालत में ख़ुद को जस्टिफाई कर पाएंगे और वो बरकरार रहेंगे, या एक रिवायत ये भी है कि केस चलता है और मुद्दत जो है वो टेन्योर ही ख़त्म हो जाता है, या उस रिवायत पे चलेंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा है ना वो बहुत एफिशिएंट है, तो इसके दौर में तो ये तवक्को नहीं की जा सकती कि केस चलता रहेगा लंबा। अब तो ये इतने एफिशिएंट हैं कि एक आदमी नाअहल होता है और उसको 30 दिन की एक मोहलत मिलती है अपील के लिए। तो ये इलेक्शन कमीशन इसका इंतज़ार नहीं करता है इस अदालती प्रोसेस की, वो फौरी तौर पर नया शेड्यूल जारी करता है इलेक्शन का। और उसमें भी उसको जितनी जल्दी होती है कि जी वो जो आइन में दिए गए हैं कि जी इतने दिन में कागजात जमा होंगे, इतने दिन में स्क्रूटनी होगी, फिर फाइनल लिस्ट लगेगी, फिर एक अरसा दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा कंपेन के लिए, वो उसकी भी परवाह भी नहीं करता। ये अभी देखें ना, जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, एक दिन डिस्क्वालीफाई हुए हैं, दूसरे दिन शेड्यूल आ गया है और शेड्यूल भी 20-21 दिन का है। वो पहले जो तय है, अगर 56 दिन मेरे ख्याल कहते हैं 56 दिन होते हैं टोटल, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं जितनी जल्दी काम निबड़ जाए अच्छा है, हम क्या खामखा इंतज़ार करते रहेंगे जी वो अदालती प्रोसेस चला जाए, अदालत में चले जाएँ, अपील हो जाए, फिर फैसला आ जाए। माजी में ऐसा होता था, यानी जब भी कोई बंदा डिस्क्वालीफाई होता था तो उसको अपील का हक़ भी मिलता था और अदालत के किसी फ़ैसले का इंतज़ार भी किया जाता था। लेकिन अब तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को भी दरखुर इत्मीनान नहीं समझता। वो समझता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो हमने मखसूस नशस्तों वाला भी देख लिया है, 2 असम्बलियों का जो उमर अताब बंदियाल के दौर में फ़ैसला आया था उसको भी किसी की परवाह नहीं की। तो इसलिए दस्ती साहब को खुश नहीं होना चाहिए कि वो कोई बड़ा रिलीफ उनको मिल जाएगा या उनको वक्त मिल जाएगा। हाँ, ये बहरहाल कमाल है अपना पंजाब हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का, कि उन्होंने बाहर इतना तो किया है कि वो शेड्यूल जो इलेक्शन का वो रुकवा दिया। एक वाक़या कंवर दिलशाद साहब सुनाते हैं कि एक आपको पता है एक कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नाअहल करार दे दिया था। वो कोर्ट ना गालिबन वाकई किसी केस में, और बड़े मज़ेदार था वो। एक फिर वीडियो सामने आई जिसमें सैफुर रहमान साहब चीफ जस्टिस साहब से कह रहे थे, गिला कर रहे थे कि आपने इतनी देर क्यों लगा दी, फ़ौरन फ़ैसला आना चाहिए और इतनी सज़ा होनी चाहिए। तो वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि नहीं जी इतनी तो बनती नहीं है। उसने कहा ये बनती हैं तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो मियाँ साहब बड़े नाराज़ होंगे, आप बस बनती है नहीं बनती, आप इतनी सज़ा तो दें ना कम अज़ कम। ये चीफ जस्टिस साहब कौन से वाले थे? वो बाद में दोनों निकल गए थे, चीफ जस्टिस भी निकल गए थे और जज साहब भी निकल गए थे अदालत से। राशिद अजीज़ साहब थे और जस्टिस कयूम साहब। वो तो ऑडियो भी थी ना, वही उसी ऑडियो की बात कर रहा हूँ ना। वो बाद में सारा वो ऑडियो सुनी है, वो सैफुर रहमान साहब वाली खैर। अच्छा, वो ये हुआ, कंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर खान, अब्दुल कदीर। तो जब वो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मोहलत मांगी अपील के लिए 30 दिन की, तो उन्होंने दे दी कि ठीक है जी आप अपील कर लें। तो उस वक्त के जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने उनको कंवर दिलशाद साहब के बकौल
ان سے کہا کہ جی فون کیا اور چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ کو مہلت نہیں دینی چاہیے تھی، فوری طور پر شیڈول جاری کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ جج رہے ہیں، آپ کو یہ بات کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کیا ایک قانون اور آئین کے مطابق اور عدالتی روایات کے مطابق کسی شخص کو جو ریلیف ملنا چاہیے کیا میں اس کو ڈینائی کروں؟ تو آپ ساری جو کیریئر آپ کا قانون و انصاف کا وہ ہے، خود بھی چونکہ جج رہے تھے، جج تو غالباً رفیق طارق صاحب تھے، صدر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے تھے، سپریم کورٹ کے جج رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ بھول گئے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ جج تھے، جج رہے تھے عبدالقدیر صاحب، تو انہوں نے وہ اس کا احساس کیا۔ لیکن اب اسی لیے تو ہم نے پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی نے یہ مل کر فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ جج نہیں ہوگا چیف الیکشن کمشنر، بیوروکریٹ ہوا، یہ ان کا متفقہ فیصلہ، اور یہ علوی صاحب اس کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ تو بڑا ضروری ہے۔ اچھا یہ ارشاد صاحب میرا سوال یہ ہے، جی یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دستی صاحب کی ڈگری کا مسئلہ بن گیا، تب وہ میرے خیال فیصلے سے پہلے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جب ترتیب ہی ٹھیک کرنے جب آپ نے نہیں جب آئین میں ترمیم کر کے پرویز مشرف کی جو ترمیم تھی وہ ختم کر کے یہ شرط ہی ختم کر دی ہے تعلیم کی، تو آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی ہے ڈگریاں جمع کرانے کی؟ نہیں آپ ڈکلیئر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ پھر اگر ضرورت ہی پڑی ہے تو تاریخ تو پڑھ لیں کہ جی میٹرک پہلے ہوتا ہے، ایم اے بعد میں ہوتا ہے، آپ ایم اے پہلے کر لیتے ہیں۔ تو 1998 میں انہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے، درس وہ نظامی بھی کیا وہی درس نظامی۔ اچھا وہ پھر 2020 میں انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ میں سناؤں آپ کو، حمزہ صاحب تھے بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے ایوب خان کے دور میں، بھٹو کے دور میں، باقی ادوار میں، بڑے دبنگ قسم کے وہ تھے اور بڑے آنیسٹ، اور یہ پرویز مشرف کے دور میں غالباً جب وہ یہ شرط آئی تو ان کے مد مقابل جو صاحب نے کاغذات جمع کرائے تو وہ انہوں نے درس نظامی کی ڈگری جمع کرائی، سند جمع کرائی، تو وہ کہنے لگے ریٹرننگ افسر کو کہ جی مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے علاقے میں ایک اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا فقیہ، درس نظامی کا فارغ التحصیل پیدا ہو گیا ہے، اور افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میری عمر گزر گئی، کئی دفعہ مجھے کوئی فتویٰ لینے کے لیے لاہور جانا پڑتا تھا، ہمارے پڑوس میں اتنا بڑا مجتہد اور فقیہ اور مفتی موجود تھا اور ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکے، تو چلو آئندہ ان سے استفادہ کریں۔ تو ڈگریاں تو اس طرح ہوتی رہی ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن یہ سوچیں نا دستی صاحب ڈگری اب ان کے ساتھ جڑی گئی ہے، ڈکلیریشن دیتے ہوئے دینے سے پہلے سوچیں، کون سوچے گا؟ بہرحال یہ ہے کہ انٹرسٹنگ ہے یہ بھی۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بھارت پر امریکہ کی طرف سے 25% یہ ٹیرف نافذ کر دیا گیا ہے۔ جنرل صاحب یہ مودی کی مسلسل سرتابی ہے کہ پاکستان سے معاملات جو طے نہیں کر سکا اس کا نتیجہ ہے، یا روس اور ایران سے تجارت جاری رکھنے کا خمیازہ ہے؟ دیکھیں یہ مودی کی جو اپنی پالیسیز ہیں نا ان کی یہ ریپرکشنز ہیں، اور پھر ایک ایروگنس کا ایک بیہیویئر، اور اپنے آپ کو ریجنل نہیں بلکہ سپر پاور کے لیول کے اوپر جانے والی بات کی، چائنا کو کنٹین کرنے والی بات کی، رشیا کے ساتھ بھی مطلب ڈبل گیم یوکرین کے سلسلے میں، امریکہ جو ہے اس کے اوپر بھی پہلے تو جتنے صدور تھے وہ تو وہ دے ہیو بین بائنگ اٹ، اوباما آیا تو وہاں سے پھر کے چلا گیا، کلنٹن آیا تو وہاں سے پھر کے پاکستان نہیں آئے، تو وہ تو ابھی یہ ایک اور پریزیڈنٹ آ گیا ہے
جو اپنی کمرشل اور ٹریڈ اورینٹڈ اس کی پالیسیز ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے بڑے شگاف انداز میں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں اپنے طور کے اوپر نقصان دیتا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ انڈیا کا ایک انٹرنل زوال ہے، اور ایک فارن پالیسی میں مثلا جو پنگا پاکستان سے لے کے ہزیمت ہوئی کہ ساؤتھ ایشیا میں ان کو ایک اسٹریٹجک ایمبیرسمنٹ، اور پھر ان کو پتہ چل گیا دنیا پوری کو کہ یہ غبارہ ہے، اس غبارے سے تو تھوڑا سا کریں گے تو یہ پنچر ہو گیا ہے اور اس کا کچھ نہیں. تو اس لیے آئی تھنک ان کی اپنی، آپ دیکھیں نا، آپ دنیا کے ملکوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، سب سے پہلے امپارٹنس آپ کی نیبرز کی ہونی چاہیے. اگر آپ ہمیشہ ہیجمونک سٹائل رکھیں گے اور نیبرز کو کچھ نہیں سمجھیں گے، ہاتھ نہیں ملانا، ملنا نہیں ہے، گفتگو نہیں کرنی، بنگلہ دیش ناراض، سری لنکا ناراض، پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں، آسام کے ساتھ پنگا، تو مالدیو کے ساتھ پرابلم، تو ادھر یہ ہے. اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کی ورتھ کا ان کو پتہ چل گیا. یہ اسٹیٹس مین شپ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، اور اس کے اوپر چلنے کے لیے آپ کو بین الاقوامی، ابھی دیکھیں یہ ایک طرف تو ایس سی او میں شامل ہیں، اور دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ کوارڈز کے اندر آ کے، اور یہ ان کے جو امریکن اور جو چائنا کے خلاف ڈیزائن ہے ان کے ساتھ یہ آسٹریلیا اور جاپان وغیرہ کے ساتھ مل کے تو وہاں وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو دیٹ از دی ریزن کہ ٹوڈے دے ہیو ٹو فیس ڈپلومیٹک آئسولیشن. اچھا جان صاحب، ایک تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ کلنٹن جب آئے تھے تو وہ انڈیا بھی آئے تھے 4 گھنٹے کے لیے، پاکستان بھی آئے تھے، البتہ بائیڈن اور اوباما نہیں آئے پاکستان. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ آپریشن مہادیو شروع کیا ہے انہوں نے، 3 کشمیری نوجوان مارے ہیں، پہلگام کا ان پر الزام لگایا ہے. ہماری انٹیلیجنس اور ہمارے اداروں کی اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے جو قیدی وہاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا اسی آپریشن میں، اور ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان انوالو ہے دہشت گردی میں. کیا بھارت جو ہے کسی نئی لڑائی کی بنیاد رکھ رہا ہے، کسی نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، یا صرف کشمیریوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے حرکتیں کر رہا ہے؟ جی دیکھیں ارشاد عارف بھائی، ایک تو بل کلنٹن والی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو یہاں آنا بھی اس کا نہ آنے کے برابر تھا. آپ نے دیکھا فیو آورز گزرے، ٹی وی پہ نہیں ہوں گا، ہاتھ نہیں ملانا، دیکھنا، کیمرہ کوریج نہیں ہوگا. however he did come. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس نے کہا نا ہم نے بندے مار دیے ہیں اور ان کی جیب سے چاکلیٹ نکلے ہیں جو پاکستان کے بنے ہوئے تھے، اور ان کا یہ تھا وہ تھا، یہ جگ ہنسائی ہے. اور یہ ایک تو میں ان کی پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھ رہا تھا جہاں لوگ آوازیں کس رہے تھے کہ بھئی آپ کیا باتیں کر رہے ہو، آپ کے پاس کوئی پروف ہو کسی قسم کا تو آپ بین الاقوامی دنیا کے سامنے پیش کرتے. اور اگر لیٹر سے میں شہدار صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیٹس مین جو ہوتا ہے نا، لیٹر سے کہ پاکستان نے کے کوئی لوگ انوالو تھے جو جن کو کہتے ہیں نا نان اسٹیٹ ایکٹر، یا سری لنکا کے تھے یا چائنا کے یا کسی کنٹری کے، تو آپ اس کا ثبوت اکٹھا کرتے ہیں اور اس گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں پیسفلی. اور پھر اگر گورنمنٹ کا جواب مطمئن نہ کرے تو آپ ہائر لیول پہ یونائٹڈ نیشن اور آگے پیچھے اور دوستوں یاروں کو کرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے ایک جنگ، ایک بین الاقوامی جو ہے سرحد کو عبور کر کے، یہ تو ایک ایروگنس تھی، ایک اورا تھا کہ ہم پتہ نہیں کیا کرنے والے. چاکلیٹ والی بات ہے، یہ تو ایسا مذاق ہے کہ پاکستان میں انڈین چاکلیٹ موجود ہے، ملتی ہے دکانوں پہ، وہ دبئی کے راستے آتی ہے. بھارت میں جو بڑے سٹورز ہیں وہاں پاکستانی چاکلیٹس موجود ہیں کیونکہ وہاں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستانی مٹھائیوں کو اور چاکلیٹس وغیرہ کو. تو یہ تو عجیب مذاق ہی ہے کہ وہ جیب میں بھی پاکستانی چاکلیٹ لے کے پھر رہے ہیں تاکہ ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. یہ جو شاہ صاحب آپ نے بات کی، جنرل صاحب ذرا وہ آپ نے لوک سبھا کا ذکر کیا ہے، تو کل جو راہل گاندھی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ. راہل گاندھی کی اس اسٹیٹمنٹ کو اس لیے تو ہم اس پہ ایکسائٹڈ ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی فتح کا اعتراف لوک سبھا میں ہوا ہے، لیکن پاکستان مخالف جو پالیسی ہے بھارت کی وہ ریاستی پالیسی ہے. وہ بھلے پراکسی وار ہو جس طرح آرمی چیف نے بھی ذکر کیا، یا وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہو، فائنینس کر رہا ہو. پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیں ایک تو راہل گاندھی نے یہ بھی ٹانٹ کیا مودی کو کہ آپ نے باقی سارے نام لیے ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے چائنا پاکستان کے بڑا قریب ہے, تو آپ کا تو چین کا ایک دفعہ بھی آپ نے نام لیا, آپ کے گھٹنوں میں اتنا تیل ہے نہیں کہ آپ یہ کرتے. تو دوسرا یہ ہے کہ ٹیررزم کے اوپر سچی بات یہ کہ پاکستان تو ورسٹ جو ہے وہ اس کا ہٹ ہے ٹیررزم کی وجہ سے, تو وہ کیسے کرتے اور پوری دنیا کو پتہ ہے یہ, یعنی یہ کسی اور کو بتانے کی بات نہیں ہے. اچھا ابھی جو تیسری بات آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میرا کہ ہمیں اب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, ہم نے سفارتی سطح پر بھی جنگی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کر لی. اب اس کامیابی کو سسٹین کرنے کے لیے اور بھارت کے جو مجرمانہ عزائم ہیں, جو سازشی اور انداز فکر ہے, جو ریشہ دوانی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ 65 کا ہمیں تجربہ, تلخ تجربہ ہے کہ 65 میں ہم نے فتح حاصل کی, اپنا دفاع کیا کامیابی سے, لیکن اس کے بعد ہم اس کو برقرار نہ رکھ سکے اور اس کا بدلہ بھارت نے چکایا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سویلائزڈ کنٹری, ایک بڑی ڈیموکریسی جیسے کہ انڈیا کی ایک ڈیموکریسی بہت بڑی ہے, ان کے لیڈرز کو وار مونگرنگ نہیں کرنی چاہیے, میں پہلی بات کہتا ہوں. اور جو بھی مسائل ہیں وہ ڈپلومیٹکلی ٹیبل پہ بیٹھ کے بائی ڈائلاگ حل ہونے ضروری ہیں. لیکن چونکہ انڈیا میں ابھی جو ہے وہ ہٹلر ثانی ہے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پہلے کس طرح خودکش حملہ اس نے کیا اور کتنی عظیمت اٹھانی پڑی, تو اس طرح کے بلنڈر وہ پھر بھی کر سکتے ہیں. ہم ملٹری ٹرمینالوجی میں ایک دشمن کو جب اسیس کرتے ہیں تو دو چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں. پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیپیبلٹی کیا ہے, کہ کیا وہ پاکستان کے اوپر یا ہمارے ملک پہ یا آئے گا تو اس کے پاس کیا پوٹینشیل ہے. نمبر 2 اس کی انٹینشنز کیا ہیں. اگر اس کی انٹینشنز ٹھیک بھی ہوں تو ہم کیپیبلٹی کے حساب سے اپنا ڈیفنس کو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. لیکن ہیئر از این اینیمی جس کی کیپیبلٹی بھی ہے ایگریشن کی اور اس کی انٹینشنز بھی بالکل پنہاں نہیں ہیں, وہ سب کے سامنے. ایسی صورتحال میں جو ارشاد صاحب آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیں ہمیں ایک تو ہمیشہ جو پیس کی بات کرتے ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور ان کو انڈیا کو ننگا کرنا چاہیے پوری دنیا کے اندر, اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے 3 پاکستانی مار دیے. مار کیوں دیے آپ نے؟ ہم نے کلبھوشن یادیو کو تو ابھی بھی ادھر پکڑ کے کیج میں رکھا ہوا ہے, پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں, آپ بھی وہ کرتے تو کرتے. دوسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر ہمیں ایک تو پولیٹیکل یکجہتی کی بات ہونی چاہیے. ابھی انفارچونیٹلی ابھی یہ کمپین چلے گی, وہ کمپین چلے گی, اس کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے ان حالات کے اندر. ابھی ایک حکومت ہے, 2-2.5 سال ہو گیا ہے, آگے ان کو چلنے دے. آپ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو کنونس کرے کہ ان کے پاس اچھی لیڈرشپ ہے اور ان کے اچھا ایک مینیفیسٹو ہے اور ان کا اچھا پلان ہے, اور ماضی میں انہوں نے کیا اچیومنٹس کی ہیں, اور ابھی جو کے پی میں اتنا عرصہ سے ہیں تو پچھلے 10-15 سالوں میں کتنے بڑے تیر مارے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, اور آئندہ کا ویژن کیا ہے. مطلب دیٹ ول بی اے پازیٹیو تھنگ ٹو. انہوں نے ماضی میں غلطان کیے, پارلیمنٹ سے استعفے دیے, پروونشل گورنمنٹ کو توڑا, اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے پولیٹیکل بلنڈرز تھے. تو اس لیے ایک تو پولیٹیکلی حکومت کو چاہیے ان کو سپیس ضرور دے, ان کی بات کو سنے, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اندر اپنے مسائل کو حل کرے. سیکنڈ از آپ کی اکانومی. خدا کے کرم سے بہتری آ رہی ہے. آج بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر کی آپ نے بریفنگ سنی ہوگی کہ اپنے طور کے اوپر چیزیں سٹیبلائز ہوتی نظر آ رہی ہیں, لیکن ان کو ہمیں اور ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے. ابھی ہم نے بہت سا سفر طے کرنا ہے. یہ اوورسیز کی جو آئی ہیں ریمیٹنسز وہ کو $5 بلین, ہم $1 بلین آئی ایم ایف سے لینے کے لیے بڑے ترلے کرنے پڑتے ہیں, تو $5 بلین. ان ایڈیشن ٹو دیٹ 4 to 5 بلین آپ کا آئی ٹی سے ہو گیا. اس طرح آپ کی اور پھر آپ کی گروتھ بیٹر ہو, ان کو ٹھیک کر کے اکانومی کو ٹھیک کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر قیوم صاحب, قیوم صاحب کی معافی. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.